रहमान रहीम। हमारा काफ़ी हद तक माशाल्लाह तारुफ आप लोगों का हो गया। मैं सिर्फ 3 बातें छोटी छोटी कहना चाहूँगा। मोहम्मद हसन इलियास साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये हमारी सआदत है, खुशकिस्मती है कि ये हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। 3 बातें मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक ये कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा इल्मी खानवादा है, मोहम्मद यूसुफ बनोरी साहब। तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बड़े इल्मी घराने से इनका ताल्लुक़ है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने खुद इनको जो सलाहियतें दी हैं, किसी इल्मी घराने से होना महज काफ़ी नहीं होता। खुद अपने अंदर अल्लाह ताला की जो सलाहियतें होती हैं वो भी हम आए दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं इनके आर्टिकल्स में और इनके ऑडियो वीडियोज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शुस्ता ज़बान है इनकी, बहुत ही वाज़े अंदाज में जिस टॉपिक को भी लेते हैं, जो भी, यानी एक तो उस टॉपिक का चुनाव एक अलग खूबी है इनकी। नौजवान हैं तो नौजवानों के मसाइल पर भी बात करते हैं और मुआसिर उलमा के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पे भी तनकीद करते रहते हैं। और ये इनकी खूबी है, बहुत वाज़े और सीधी और शुस्ता ज़बान में बहुत अच्छे अंदाज से ये एक्सप्लेन करते हैं। इसी दूसरे पॉइंट में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनकी एक खूबी ये भी है कि ये जो हमारे रवायती इल्मी नहज है उसमें भी इन्होंने इल्म हासिल किया है। वहाँ से ये फारिग तहसील हैं। जो हमारे मदरसे से तालीम होती है ना, जिसको दरस निज़ामी आप कहते हैं, असल में इनकी तालीम वो मुकम्मल है। उसके बाद ये उस्ताद ग्रामी के फ़िक्र से मुतारिफ हुए और फिर ये उस तरफ इनका वो हुआ। तीसरी और आखिरी बात यह है कि फिर इनका जो ताल्लुक़ उस्ताद मोहतरम से हुआ वो महज एक शागिर्द और उस्ताद का नहीं है, क्योंकि इस दौर में, ये जो इस वक्त जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें तो हर शख्स ही असल में उस्ताद और शागिर्द के उस ताल्लुक़ में बंध गया है। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया ने हमें ऐसा कर, कोई एक शख्स भी आप में से ऐसा नहीं कह सकता कि उस्ताद मोहतरम गामदी साहब उनके उस्ताद नहीं हैं। कई कई घंटों आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अपने यानी रात की तन्हाइयों में भी कानों को लगाकर उनके सुना है उनको हर लम्हे। तो ये इस दौर की अल्हम्दुलिल्लाह वो है। लेकिन इनकी ये है कि उन्होंने इनको ना सिर्फ ये कि बिलमुशाफा ऐसा इस्तिफादा करवाया, उस्ताद इनके बने, बल्कि उन्होंने अपना बेटा ही बना लिया। दामाद हैं उनके माशाल्लाह, और हर वक्त का अब साथ है इनका। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। किसी इतने बड़े आदमी के साथ दिन रात गुजारना, उससे आप सिर्फ यानी इल्मी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में अभी आए थे, तो मैंने कहा आपको भी मैं शेयर कर दूँ। इस लिहाज से ये एक बहुत खूबी, एक बड़ी खूबी के मालिक बन जाते हैं। हमने 2.5 घंटे तक इनको अपनी बातें सुनाई हैं, 5 बजे से लेकर 7:30 बज रहे हैं। अब हम गुजारिश करेंगे कि चंद मिनट ये अपनी भी गपशप के अंदाज में हमें सुनाएं। बहुत शुक्रिया जनाब तमाम अहबाब का यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले तो ये बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप हजरात का जो तारुफ था और आपके जो शऊरी सफ़र है उसके बारे में आगही और जानने का जो अमल था, मेरे लिए इस नशिस्त का सबसे कीमती सरमाया वही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि हर दौर के अंदर एक रिवायत है जिससे इंसानों की अक्सरियत जुड़ी रहती है। यानी आप किसी भी इल्म के मनहज का मुताला करें तो आपको ये मालूम होगा कि ट्रेडिशन है जिसको इंसानों की अक्सरियत फॉलो करती है। ना सिर्फ ये कि फॉलो करती है, बल्कि वो ट्रेडिशन जो है, वो रिवायत जो है, वो अपना एक तहजीबी वजूद रखती है। उस तहजीबी वजूद के अंदर कुछ बहुत गैर मामूली शख्सियात होती हैं जिनका असर कायम दायम हो जाता है, और उन शख्सियात की तकलीद है जिससे उस माशरे का जो सोशल फैब्रिक है वो तश्कील पाता है। तो आप कहीं भी जाएं, किसी भी दुनिया की फील्ड में, आपको अंदाजा होगा कि कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ कायम शुदा तस्वुरात हैं जिनको इंसानों की अक्सरियत फॉलो करती है। मैं कहीं भी जाता हूं
تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے ان کے شعور کے سفر کی آگہی حاصل کروں، تو مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ اپنی زندگی میں اور اپنے عہد میں کس جگہ پر کھڑے ہوئے۔ تو آپ تمام لوگ، ابتدا میں ایک تہنیتی کلمہ کہہ دوں کہ اس لحاظ سے غیر معمولی داد اور تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ تمام لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے عرف، اپنے قائم شدہ تصورات اور اپنے سماجی خیالات سے برخلاف ایک شعور کا سفر طے کیا۔ یہ سفر طے کرنا سب سے پہلے تو ایک داخلی قوت کا متقاضی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ داخلی قوت ہو۔ وہ داخلی قوت صلاحیت پیدا ہوتی ہے تعلیم اور شعور سے، اور یہ شعور کا جو سفر ہے یہ ایک دن کا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے دہائیاں ہوتی ہیں، جن کے بعد انسان اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں، قائم شدہ تصورات، اکثریت کے خیالات سے اختلاف کر سکے۔ تو یہ جتنی کہانیاں میں نے یہاں سنی، اس میں سے ہر کہانی اصل میں اسی جذبے کی غمازی کر رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے وہ اس کو کریٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس کریٹیکلی انالائز کرنے کے نتیجے میں جس مزاحمت کا ان کو سماج میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ باطنی طور پر اتنے مضبوط ہیں کہ یہ عزم کر کے معاشرے میں کھڑے ہو گئے۔ ہماری جو فکر ہے، یہ فکر اصل میں اس عزم کا استعارہ ہے، یعنی یہ جو عزم انسان میں قائم ہو جاتا ہے کہ اس نے سچائی کی تلاش کرنی ہے، اس نے حق کو ڈھونڈنا ہے، اس نے قائم شدہ تصورات کے استدلال کو جاننا ہے، ان کو کریٹیکلی انالائز کرنا ہے، ان کا تجزیاتی مطالعہ کرنا ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ پیاسا ہے، اس نے وہ خورونوش ترک کر دیا ہے جو دنیا عام طور پر جس کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ نکل چکا ہے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، اور ہر پتھر کو الٹ کے اپنی پیاس بجھانے کی جستجو میں مگن ہے۔ تو ہماری فکر کیا ہے؟ المورد، یعنی یہ جو نام ہے اس کا مطلب ہے پیاس بجھانے کی جگہ۔ ہم اصل میں ان پیاسے لوگوں کو جنہوں نے اس پانی کو پینے سے انکار کر دیا ہے جس پانی کو پورا سماج اور پوری تہذیب صدیوں سے پیتی چلی آئی ہے، تو ہم ان لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور آ کے اپنی پیاس اس جگہ پر بجھاؤ۔ تو اس لحاظ سے آپ تمام افراد کا جو سفر ہے، وہ سفر اصل میں آپ کو کہیں نہیں لے جا سکتا سوائے اس جگہ کے، اس جگہ کے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم پیاس بجھانے کی جگہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ آب حیات ہے یا وہ امرت دھارا ہے، بلکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آؤ مل کے سفر میں ہم بھی اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو گویا تلاش حق کی جستجو کا ایک سفر ہے جس میں ہم سب لوگ شریک ہو چکے ہیں۔ غامدی صاحب کیا ہیں، یا غامدی صاحب نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے ان سب لوگوں کو جن میں یہ پیاس موجود تھی، ان کو آواز دی ہے کہ آؤ علم کے سفر میں شریک ہو جاؤ، اور جس طریقے سے میں نے حقائق کو دریافت کیا ہے، میرے ساتھ مل کے ان حقیقتوں کو سمجھو، غور کرو۔ میں نے ایک دفعہ غامدی صاحب جو ہیں وہ اپنا جتنا علمی کام ہے وہ فجر سے پہلے کرتے ہیں۔ انہوں نے دن کے اوقات میں کبھی کوئی جملہ یا لفظ نہیں لکھا، وہ رات کی تاریکی ہی میں جو کچھ لکھتے ہیں، جتنا ان کا 5-6 ہزار صفحات کا لٹریچر ہے، وہ سب انہوں نے رات کی تاریکی ہی میں لکھا ہے۔ تو میں اکثر ان لمحات میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، جب وہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے علمی کام کو کرتے ہیں فجر سے پہلے، تو میں اس مشقت کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ تو ایک دن میں نے ان سے یہ کہا، جس وقت البیان مکمل ہو گئی اور کم و بیش 10 سال میں دیکھتا رہا یہ جو معاملات ان کے ہوتے رہے، رات کو اٹھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں پورا دن اس میں، تو میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا ہم صاحب اگر یہ آپ کو معلوم ہو، یا آپ نے 15 سال 20 سال میں البیان مدون کی، 25-30 سال آپ کو میزان لکھنے میں لگے، آپ کو اگر کوئی آ کر یہ بتا دے کہ یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس کی اصلاً ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی جو اصل مقدمہ آپ نے قائم کیا ہے کہ بھئی
علوم اسلامیہ کی جو تفہیم ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ریویو کر کے میں نے ایک دین کا مثبت جائزہ پیش کرنا ہے. کوئی آپ کو ایک خبر دے دے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کتاب کو آگ لگاؤں گا. یعنی 40-50 سال کی ایک شخص کی شب و روز کی محنت، اس کے لیے اس محنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محنت اس کا نتیجہ فکر ہے، وہ محنت اس کی منزل نہیں ہے. اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل ہے صحیح بات کو جاننا. اس صحیح بات کو جاننے میں اگر اس کے 50 سال ختم کرنے پڑتے ہیں، اس کو ضائع کرنے پڑتے ہیں، تو ان کے لیے یعنی ہم اور آپ اگر ہوں اور ہم اور آپ زندگی میں کسی چیز کا آغاز کریں اور چند دن گزر جائیں اور ہمیں اندازہ ہو کہ نہیں ہم صحیح نہج پہ نہیں جا رہے، تو ہمیں اس کو رول بیک کرنے میں، اس کو ریورس کرنے میں ایک ذہنی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے کہ یار اتنی محنت کی ہے، اس کو چلو ٹھیک کر کے بیچ میں سے کہیں کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. لیکن ایک بڑا آدمی جس کی زندگی کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس نے سچی بات جاننی ہے، اس کے لیے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پوری کاوش کو اٹھا کر دریا برد کر دے. تو یہ وہ چیز ہے جس چیز کی طرف غامدی صاحب دنیا کو بلاتے ہیں. آؤ اور حقائق کے سچے طالب علم بنو. میری بات ہو یا کسی کی بھی بات ہو، اس کو دلیل، برہان، استدلال اس پر پرکھو. اچھی لگتی ہے تو قبول کرو، نہیں لگتی تو میں تمہیں اپنا محسن و خیرخواہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم مجھے میری بات کی اصلاح کر کے بیان کر دو. تو آپ حضرات جو اس غامدی صاحب کی فکر سے وابستہ ہیں، اس کے ادارے کے نظم سے بھی وابستہ ہیں، جنرل باڈی کا حصہ ہے. جنرل باڈی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ جنرل باڈی جو ہے وہ در حقیقت ادارے کی رگوں میں دوڑنے والا خون ہے. اس خون کے اندر جتنا پوٹینشل ہوگا وہی ادارے کی جو کارکردگی ہے اس میں ظہور پذیر ہوگا. تو میرے لیے یہ غیر معمولی مسرت کا موقع ہے کہ جب بھی میں نے آپ میں سے جس آدمی کی کہانی سنی، اس کہانی میں یہی تلاش کر رہا تھا کہ میں ان سے سنوں، جانوں کہ کیسے انہوں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، کیسے انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، کیسے انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. کوئی بریلوی رہا ہے، کوئی دیوبندی رہا ہے، کوئی اہل حدیث رہا ہے، اور پھر وہ یہاں پر پہنچا ہے. تو گویا جس جگہ پر یہ پہنچا ہے یہ بالکل صحیح پہنچا ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ کچھ باطنی اپج تھی یا کچھ خواہشات یا نتیجے تھے جو اخذ کرنے تھے، وہ کہیں مل گئے تو ان سے متاثر ہو کے ایک راہ میں بہہ پڑے، بلکہ یہ ایک غیر معمولی شعوری سفر ہے. تو اس لحاظ سے آپ اگر اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں تو آپ لوگ اس سماج کا نمک ہیں. یعنی آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی کلیسا کی طاقت کے سامنے گیلیلیو کا ساتھ دے دیا ہے کہ دنیا گول ہے، اور اس انجام کے لیے بھی تیار ہیں کہ سماج میں اجنبیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مسجدوں میں ہو سکتا ہے دھتکارے جائیں. ممکن ہے لوگ آپ کے ایمان کا جائزہ لیں اور کہیں کمزور ایمان والے ہیں، بھائی یہ تو ان کو کیا ہے، خواہشات کے پیروی ہیں، موسیقی جائز کر دی، تصویریں جائز کر دی، مرد و زن کا اختلاط ہے، دوپٹے نہیں اوڑھتی ان کی خواتین. یہ سارے تانے آپ سنیں گے خاندان کے اندر، سماج کے اندر. ممکن ہے آپ کو اپنی نوکریوں میں، اپنے کاروباری معاملات میں پر تک میں قدغن آ جائے اپنے باطنی سفر کی وجہ سے، لیکن آپ سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں. تو اپنی اس طاقت کو پہچانیں کہ آپ ہیں کون. یعنی دنیا کے اندر غیر معمولی کام ہو رہے ہیں ہر جگہ پر. جس طرح انہوں نے بتایا کہ والنٹیرلی کام ہوتے ہیں دنیا میں، ہزاروں اصلاح اور خیر کے کام ہیں. لوگ لوگوں کو پانی کے منصوبے بنا کے دیتے ہیں، لوگ لوگوں کی صحت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، لوگ مذہبی جو سرگرمیاں ہیں ان میں سرگرداں ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی کام کی نوعیت ان سب سے مختلف ہے. اور وہ نوعیت کیا ہے کہ آپ نے تہذیب کے اندر موجود کچھ کلٹس کو چیلنج کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے ان پر سوال اٹھا کر جواب دیا ہے آپ ان کے دست و بازو بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد میں 4 باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو انسان کسی اجتماعی نظم میں کھڑا ہوتا ہے. دنیا میں کام کرنے کے 2 ہی ماڈلز ہیں. ایک ماڈل ہے انفرادی ماڈل،
آپ اپنی زندگی، اپنی مصروفیات، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر جتنا وقت دے سکتے ہیں کسی مشن کے لیے دیتے ہیں. اس کے اپنے کچھ فوائد ہیں، اس کے اپنے کچھ نقصانات ہیں. یعنی آپ جب انفرادی طور پہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنی لائن میں کام کرتے ہیں، آپ ایک انسان کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے کام کے اندر وہ وسعت پیدا نہیں ہو سکتی. جب آپ اجتماعی طور پہ کام کرتے ہیں تو اس کے اپنے کچھ پروز اینڈ کونس ہیں. سب سے بڑا فائدہ کہ ایک شخص کے بجائے اجتماعی بصیرت کا وجود سامنے آتا ہے. یعنی 10 دماغ مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پلاننگ ہوتی ہے، اس سے نتائج نکلتے ہیں، اس سے غیر معمولی اثرات پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہیں پر جب آپ اجتماعی کام کرتے ہیں تو گویا آپ انسانوں کے ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہاں پر انسان اپنی شخصیات کا بیگیج لے کر آتے ہیں. ہر انسان اپنی ایک منفرد شخصیت رکھتا ہے. یہ شخصیت اور نکھار اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ اس میں نہ ہو تو انسان باٹا کے جوتے بن جائیں اور آپ کو وہ کانٹے کی طرح چبھنے لگے. اگر سارے انسان منطقی ہوں، اگر سارے انسان شاعر ہوں، اگر سارے انسان فلسفی ہوں، تو ایک فلسفے سے تعلق رکھتا ہے، ایک ادب سے تعلق رکھتا ہے، ایک شاعری کا پس منظر رکھتا ہے، ایک کو تاریخ سے دلچسپی ہے، ایک کو انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ انسانوں کی شیڈز ہیں. جب آپ اجتماعی کام میں آتے ہیں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ ہر انسان اپنے ان شیڈز کے ساتھ اور اپنی پوری شخصیت کو لے کے آتا ہے. اس شخصیت کے اندر کچھ مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہیں. یعنی اب یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. مثلاً وہ اپنی بات کو بیان کرنا چاہتا ہے. یہ انسان کی ایک باطنی خواہش اور ارج ہے. وہ اپنی بات کی ڈومیننس بھی چاہتا ہے، وہ اپنی بات اور اپنے تصور کو منوانا بھی چاہتا ہے. تفوق کی ایک جبلت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. وہ یوں نہیں ہے کہ وہ ایک کارپیٹ بن جائے اور ہر کوئی اس میں سے پیر رکھ کے گزر جائے، پنچنگ بال ہے، کوئی اس کی بات نہ سنے. نہیں، وہ اپنا ایک جداگانہ وجود ثابت کرنا چاہتا ہے. تو اجتماعی کام کے اندر انسان کو جو انسانوں سے مسائل درپیش ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی رائے کا اسیر ہوتا ہے، اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہے، اس کو بیان کرنا چاہتا ہے. تو جب بھی آپ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں اس بات کے لیے تیار رہیں کہ آپ کو دوسرے انسانوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑتا، میرے نزدیک وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہر اجتماعی کام کے اندر اگر آپ جس وقت اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو اس کے نیچے کہیں نہ کہیں انسانوں کے دلوں میں یہ رنجشیں قائم ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی خاموشی سے ہو رہی، کبھی کبھی بہت لمبے عرصے تک ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر طوفان کا ایک پیش خیمہ بن کے پڑتی ہیں. آپ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جہاں پر اجتماعی کام ہوتا ہے کچھ عرصے بعد، وہ کسی نے پچھلے دنوں مجھے کہا، بڑا اچھا اس نے فقرہ کہا. اس نے کہا جس شہر میں 2 شاعر ہوں وہاں ادب کی 3 تنظیمیں بنتی ہیں. اس لیے کہ پہلے دونوں مل کے ایک تنظیم بناتے ہیں اور پھر دونوں اپنی الگ الگ تنظیم بناتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے ساتھ جیتا کیسے ہے اس کی تربیت نہیں ہوتی ہمارے. اجتماعی کام میں جب آپ جڑتے ہیں، اور آپ سب اجتماعی کام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں جو جنرل باڈی ہے، اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسانوں کو ان کے بیگیج کے ساتھ قبول کرنا ہے. انسانوں کی ان کی جو جبلی تقاضے ان کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے؟ مینج کرنے کا معاملہ کرنا ہے. کوئی شخص رائے دیتا ہے اور بڑے زور سے بیان کرتا ہے تو اس کی اس جبلت کو سمجھ جائیں. جیسی آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اگلے دن وہ نئی خبر نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کسی امیڈیٹ ریئیکشن میں مبتلا ہوں گے، بلکہ آپ اس کو مینج کرنے والے بنیں گے. یہ پہلی بات. اور بھی بہت سارے مسائل انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی اتناب سخنی سے کام لیتا ہے، کوئی طویل گفتگو کرنا چاہتا ہے، کوئی مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہے. یہ ساری انسانی شخصیت کے خصائص ہیں. ان کو جتنا مینج کر سکیں گے اتنا اجتماعی کام سے جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل ہوگا. ورنہ اجتماعی کام کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ باطنی چپکلش کی ایک انجمن بن جائے گی. 2 لوگ بیٹھیں گے، تیسرے کی شکایت کریں گے، تیسرا بیٹھے گا، چوتھے کی شکایت کرے گا، اور اس سے حاصل کیا ہوگا کہ یعنی جو کام کرنے آئے تھے وہ مقصد پیچھے رہ گیا، اور باہمی تنازعات کو ٹھیک کرنا اور لوگوں کی صلح صفائی یہی اس تنظیم کا زندگی کا مقصد ہے. پہلی چیز یہ ہے جس کو ہمیشہ ذہن نشین کریں کہ اجتماعی کام میں تیار ہو کر جائیں. یہ مان کر جائیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے
کہ مختلف الخیال لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، اگرچہ فکر میں متفق ہے لیکن فکر کے اندر اس کی شخصیت نہیں تبدیل ہوئی ہے. شخصیت دنیا میں کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ میں بھی نہیں کر سکتا. مختصر عرض کروں ایک واقعہ کہ بدر سے واپسی کے موقع پر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں کتنے غیر معمولی لوگ ہیں، لیکن ان کی بھی شخصیت رسول اللہ تبدیل نہیں کر سکے. شخصیت تبدیل نہیں کی جائے، شخصیت کو مینج کیا جاتا. آپ دیکھیں کتنے سیدنا عثمان کو دیکھیں، ایک نرم خو آدمی، ایک حلیم الطبع آدمی. سیدنا عمر کو دیکھیں، ایک جلالی طبیعت کا آدمی، ایک منظم آدمی، ایک ڈسپلن کرنے والا آدمی. اچھا پھر اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، بدر سے واپسی کے موقع پہ پیاس لگ رہی تھی سب کو، سب کنویں پہ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے سب کو دھکا دیا، کہا ہٹو یہاں سے اور پانی پہ. تو لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عمر کا غلام ہوں بھائی، عمر کا غلام ہوں، عمر کا غلام. تب سیدنا عمر کی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے، اس شخصیت سے ایک شخص نے دوسری انسپریشن لی اور اس نے اپنے آپ کو برتری کے مقام پہ فائز کر لیا. تو اجتماعی کام کے لیے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر مغربی ممالک میں رہ کر ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ اجتماعی کام کیا کیسے جاتا ہے. لوگوں کی رائے کا میں مختلف ٹی وی شوز دیکھتا ہوں نیٹ فلکس وغیرہ پہ، تو میرے لیے خوشگوار حیرت ہوتی ہے. میں مطلب ہاؤس آف کارڈز دیکھوں یا اور کوئی مطلب لائرز کا شو دیکھوں، ان کے نظام کے اندر اختلاف رائے کو ایک آدرش کی طور پہ قبول کر لیا. یعنی ہمارے دفتروں میں باس سے اختلاف کا مطلب ہے نوکری کو داؤ پہ لگا دیا، اور یہاں پر یعنی حفظ مراتب کے ساتھ آپ اختلاف کرتے ہیں تو وہ اختلاف اہمیت کا متقاضی. تو مغرب میں رہ کر ہم جو عام طور پہ دیسی لوگ ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم اصل میں اپنی تہذیب کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے علماء اور بزرگ بھی جو مغرب میں آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر اپنے ہی لوگوں میں وقت گزار کے چلے جاتے ہیں اور اس سوسائٹی کا تجزیہ کر کے لوگوں مغرب سے جو سیکھنے کی چیزیں ان میں ایک بڑی چیز اجتماعی کام کے اندر جڑ کے کام کیسے کرنا ہے. یہ پہلی چیز مختصر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت لمبا شعوری سفر ہے، بڑی غیر معمولی قربانیاں ہیں، وقت کا ایثار ہے، مال کا ایثار ہے. اس سب کا کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے اللہ راضی ہو جائے. یہ ایک نتیجہ ہے نا کہ اب جب دنیا سے رخصت ہوں، خدا کا سامنا ہو، تو خدا تعالیٰ ہم سے سوال کیا کریں گے؟ یہ کہ المورد کی جن باڈی کے ممبر تھے یا نہیں تھے؟ نہیں. یعنی خدا کے دین میں اس طرح کا کوئی سوال موجود نہیں. یہ کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بروشر کو تقسیم کیا تھا، ان کے جلسے میں گئے تھے، لوگوں کو، خاندان والوں کو ان کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں. سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں علم اور عمل کے امتحان میں تم کہاں کھڑے ہو. تو ہم نے اگر علم کے امتحان میں شریک ہو کر یہاں پر پیاس بجھانے کا آغاز کر دیا تو اب ہمارے اوپر ذمہ داریاں دوہری ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم لا علم تھے، تو ہمارے عمل میں کوتاہی جو ہے اس کا ایک عذر تھا ہمارے سامنے اللہ میاں کو دینے کے لیے کہ اللہ ہم تو پیاسے تھے، پانی ملا ہی نہیں، تو کہاں سے پیتے اور کہاں سے حساب دیتے؟ نہیں، اب تو پہنچ چکے ہیں اس جگہ پہ یہاں پر روز قال اللہ قال رسول ہو رہا ہے. اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، اور الہامی کتابیں یہ کہتی ہیں. روز علم اور شعور بڑھ رہا ہے. تو اب علم اور شعور بڑھ رہا ہے تو مشکل میں آ رہے ہیں اس لیے کہ عمل بھی زیادہ ہوگا اور عمل پر محاسبہ بھی زیادہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بات ہے کہ قیامت کے دن سب سے مشکل حساب کتاب ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں بہت آسودہ حال تھا، اس لیے کہ مال دیا اللہ نے، سوال بھی ہوگا. اور جو کمزور مساکین فقراء تھے، کہا ان کی محرومی کی نعمت ان کو بچا کے لے جائے گی. یعنی دنیا میں محروم تھے نا، یہ محرومی ان کے لیے نعمت کا باعث بن جائے گی. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے پیاس بجھائی ہے ایک جگہ پر آ کر، اس کا روز جائزہ لیں کہ وہ پیاس بجھنے کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی آئی. غامدی صاحب کو سننے کے بعد کیا نمازوں کے اندر استقامت اور پابندی آئی ہے؟ غامدی صاحب کو سننے کے بعد کیا آپ کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ آیا ہے؟ غامدی صاحب کو سننے کے بعد کیا آپ کے اندر لوگوں کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا ہے؟ ایک صوفی حکیم تھے، انہوں نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ
تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تم اللہ کی نظر میں کیسے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ تو ناممکن ہے، ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں، یا اللہ ہمارے عمل کو کیسے دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے، اور اس نسخے کو بتانے سے پہلے انہوں نے لوگوں سے سوال کیا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ سب نے کہا کہ آپ کی بیوی سیدنا خدیجہ. کہ پھر کون ایمان لایا تھا؟ کہا آپ کا دوست سیدنا ابوبکر. کہ پھر کون ایمان لایا تھا؟ کہا آپ کا غلام زید. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ 3 لوگ ہیں. پہلا بیوی، وہ جو خلوت و جلوت کی امین، وہ جو سفر و حضر کی ساتھی، وہ جس سے کوئی رہاز نہا اور پوشیدہ نہیں ہے. دوسرا دوست، جس کے ساتھ بے تکلفی کے لمحات گزرتے ہیں، جس کے ساتھ طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ جوانی کے دن بھی گزارے جاتے ہیں. اور تیسرا وہ غلام کہ جس کے اوپر ہر حکم چلتا ہے، جس کے اوپر تمہاری اتھارٹی ہے، جو تمہارے اندر اور باہر کو جانتا ہے، جو تمہارے معاملات اور تمہاری چیزوں پر نظر رکھتا ہے. یہ 3 لوگ ہیں، بیوی، دوست اور ملازم. یہ سب سے پہلے ایمان لائے رسول اللہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں سے ان کی شخصیت کا کوئی پہلو مخفی نہیں رہ سکتا، اور یہ تینوں جانتے تھے کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. اس نے کبھی سفر میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی بیوی کے ساتھ بھی کوئی بددیانتی نہیں کی. اور وہ ملازم بھی جانتا ہے کہ جس پر سارے حکم چلتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیارات کا بھی اچھا استعمال کیا. تو کہا اپنے مریدوں کو کہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں کیسے ہو، تو جاؤ اپنی بیویوں سے پوچھو، جاؤ اپنے دوستوں سے پوچھو، اور جاؤ اپنے ملازموں سے پوچھو. تو یہ عمل کا امتحان ہے، علم کے امتحان کے ساتھ جس میں ہم شریک ہو گئے. ایک بہت بڑی بیماری جو لاحق ہو جاتی ہے علم کے مسافروں کو، وہ یہ ہے کہ علم کی بحثیں ذہنی عیاشی کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہیں. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ سنا، اور ہمارے پاس تو اس کا یہ جواب ہے، اور ایسا مسکت جواب ہے کہ سب خاموش ہو جائیں گے، اور ہم لوگوں کی فکر ایسے پھیل رہی ہے اور ایسی قبولیت ہے، اور مولوی تو اس پر چوں نہیں کر سکتے اور جواب نہیں دے سکتے. یہ علم کی گفتگو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن کر ذہنی عیاشی اور مشق بن جاتی ہے. یہاں بیٹھتے ہیں، آرگومنٹ ہے اور باتیں ہیں اور فلسفیانہ تمطراق اور چیزیں ہیں، لیکن عمل کا وقت آیا، کسی نے کہا ذرا بھائی صاحب کرسی دیجیے گا. ارے میں تو جنرل باڈی کا سیکرٹری جنرل ہوں، مجھ سے کرسی مانگ لی اس نے. تو عمل کا امتحان ہے جو ہم سب کو استملاک ہے. تو ہم وہ لوگ جو سوسائٹی میں یہ علم لے کے اٹھے ہیں، ان کو اپنے عمل میں غیر معمولی کردار کا حامل ہونا اور اپنا غیر معمولی محاسبہ کرنا ہے. اور یہ محاسبہ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کرنا ہے، اس لیے کہ کل ہماری پکڑ ان سب سے سخت ہوگی جن کے بارے میں آج ہم بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھے ہوئے. اللہ میاں ہم سے ہمارے علم کے مطابق سوال کریں گے. تو یہ دوسری بات ہے. 2 کافی ہیں، 2 اور کر لی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تاثراتی علم اور ایک ہوتا ہے حقیقی علم. میرا یہ گمان ہے کہ جو لوگ غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں، وہ متاثر ہونے کے بعد جو نتائج فکر ہیں، یعنی ایک فکر یا آرگومنٹ کے ریلیشن سے جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس نتیجے کو تو بہت اچھی طرح اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا استدلال ہے، وہ کیا چین آف آرگومنٹ ہے، وہ کیا سفر ہے جس سے گزر کے اس نتیجے تک وہ پہنچے ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. کسی بھی مفکر کے نزدیک جو نتیجہ ہے وہ کبھی اہم نہیں ہوتا. یعنی موسیقی حلال ہو یا حرام ہو، اس سے غامدی صاحب کو کوئی غرض نہیں. تصویر حلال ہو حرام ہو، اس سے غامدی صاحب کو کوئی غرض نہیں. تصویر حرام ہونے سے یہ نتیجہ برآمد ہو کہ کینیڈا میں لوگ مسلمانوں کو بیوقوف کہنا شروع کر دیں، اس ان کو کوئی غرض نہیں. ان کی غرض اس بات سے ہے
کہ یہ حلال ہوگی تو اس کا آرگومنٹ کیا ہوگا، اور یہ حرام ہوگی تو اس کا آرگومنٹ کیا ہوگا۔ تو جتنے بھی تصورات ہیں غامدی صاحب کے، ان کے پیچھے ایک نظام فکر ہے، ایک چین آف آرگومنٹ ہے۔ اس چین آف آرگومنٹ کو جتنی مضبوطی سے آپ سمجھیں گے، پکڑیں گے، اتنا آپ کا علم کا سفر مضبوط ہوگا۔ ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جس طریقے سے پہلے آپ مولویوں کی باتیں سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، کچھ عرصے بعد آپ غامدی صاحب کی باتیں سننا شروع کر دیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ وہاں بھی آپ مقلد محض تھے، وہاں نتائج آپ کو متاثر نہیں کر رہے تھے، یا نتائج آپ کے فیور میں آ گئی، تو گویا آپ کے نزدیک آرگومنٹ کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو آرگومنٹ کے لیے تیار کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آرگومنٹ کو آپ اس سطح پر سمجھیں جس سطح پر غامدی صاحب نے سمجھا ہے، یا جس سطح پر دین کے علماء نے اس کو سمجھا ہے، جنہوں نے اختصاص پیدا کیا۔ نہیں، عام آدمی کی حیثیت میں آپ سمجھیں گے اس کو، آپ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائیں گے، آپ یعنی عربی علوم کی پوری مہارت حاصل نہیں کریں گے، لیکن لے مین کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نتیجہ کن بنیادوں پر اس کا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر تصویر کھنچوانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس کے پیچھے آرگومنٹ کیا ہے، کہ تصویر کھنچوانا اپنی ذات میں کیوں مباح ہے، یہ کون سا تقاضا، یعنی ریلیشن کیسے قائم ہوتا ہے اس کا دین کے ساتھ۔ جن لوگوں نے اس کو حرام قرار دیا وہ غلط فہمی کہاں سے لگی ہے، وہ جو روایتیں ہیں ان روایتوں کے اندر پرابلم کیا زیر بحث ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی مقدمے کے استدلال کو جاننا۔ تو یہ تیسری بات ہے جس میں خاص کر وہ لوگ جو اس تنظیمی ڈھانچے سے متعلق ہیں اور سوسائٹی میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں غامدی صاحب کے ادارے کا آدمی ہے، ان کو اس میں اپنی مضبوطی پیدا کرنی چاہیے۔ چوتھی اور آخری چیز وہ اسٹریٹجی کے حوالے سے، کہ آپ لوگ جو سماج میں کام کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، بڑا اچھا قول ہے امام محمد کا، من لم یعرف عرف زمانہ فہو جاہل۔ جو شخص اپنے زمانے کے طریقہ کار کو نہیں جانتا، عرف کو نہیں جانتا، ٹرینڈز کو نہیں جانتا، گویا وہ ناواقف ہے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ یہ زمانہ میں نے پچھلے دنوں ایک گفتگو کی تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں، تو وہاں میں نے بیان کیا تھا یہ زمانہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ زمانہ، اس زمانے کے آدرش اور نسبولین میں یہ دو چیزیں منتہائے کمال تک پہنچ چکی ہیں۔ ایک حریت فکر، حریت فکر یعنی آپ کو آزادی ہے جو بات آپ کریں، یہ زمانے کی قدر ہے، اس قدر کو اسنپ کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اور دوسری حریت استدلال، یعنی ہر چیز کے پیچھے آپ استدلال اور آرگومنٹ اور ریشنل کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ زمانہ کیوں کے جواب کا زمانہ ہے۔ ایک بڑا وقت گزرا ہے کہ جس وقت حق بات کہنے والوں کی بات رہتی تھی، سر نہیں رہتا تھا۔ اس زمانے میں عالمی نظام میں فکر ایسا بن چکا ہے، ریاستی ڈھانچے ایسے بن چکے ہیں کہ اب آپ کا یہ حق مانا جاتا ہے کہ آپ جو چاہیں کہیں گے، اور آپ کا حق یہ جانا جاتا ہے کہ آپ جس چیز پر چاہیں سوال اٹھا کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ آج کے زمانے میں بچوں کو قائل نہیں کر سکتے یا کسی کو قائل نہیں کر سکتے کہ تم میری بات مان لو، نہیں، ریزننگ کا دور ہے آج کا دور، استدلال کا دور ہے۔ آزادی فکر اور استدلال، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس دور کو پہچان کر جو کام سوسائٹی میں کرنا ہے، اسٹریٹجی اس کے لحاظ سے بننی چاہیے۔ ایک پہلو اس بات کا، اور دوسرا پہلو اس چوتھی بات کا یہ ہے کہ جو موڈز اور میڈیمز آپ اپنائیں گے وہ موجودہ زمانے کے ہونے چاہیے۔ موجودہ زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور تبدیل ہوتے ہوتے اب آپ دیکھیے کہ صرف انفارمیشن کی ٹرانسفارمیشن کی جو ذرائع تھے، پہلے کیا تھی؟ ویڈیو لیکچرز، اب اس سے آگے بڑھ کے چیزیں نیٹ فلکس سیریز کے اندر ڈھل چکی ہیں، چیزیں اینیمیشن اور ہولوگرام کے اندر جا رہی ہیں۔ تو آپ کو جو بھی ترتیب کرنی ہے، جو بھی اسٹریٹجی بنانی ہے اپنی فکر کے ابلاغ کی، اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ پرانے دور کا قصہ نہیں ہے کہ جب آپ نے رکے بھیجنے ہیں اور جلسے منعقد ہوں گے اور اس کے اندر ایک اسٹیج سجے گا اور خطیب آئے گا اور شمع محفل رکھی جائے گی۔ نہیں، یہ دور تبدیل ہو گیا، لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لوگوں کی معاشی مشکلات بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان سب کو پیش نظر رکھ کے ایسی اسٹریٹجیز بنائیں، اور یہ یاد رکھیں
کہ اصل چیز ہے سمت کا تعین. آپ شاید سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں, ہم بھی رخصت ہو جائیں, ہم شاید منزل نہ حاصل کر سکیں, لیکن ہماری اگلی نسل اس منزل کو شاید حاصل کر لے. ہم کامیاب ہو جائیں ان ذرائع پر قدرت رکھنے میں جو سب دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں, جو سب دنیا میں حکومت کر رہے ہیں. میں بار بار مثال دیتا ہوں لوگوں کو نیٹ فلکس کی اور جو ٹی وی سیریز ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں, موویز کی جو یا اینیمیشن کی جو چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو پریویل کریں گی. موجودہ زمانے کے اندر ایک بڑی تبدیلی یہ واقع ہو گئی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی, کہ اس نے انسانوں کی شخصیت کو قیامت تک محفوظ کر دیا. شخصیت کس چیز کا نام ہے؟ شخصیت دو چیزوں کا نام ہے. ایک میرے خیالات, میری گفتگو, میری بات چیت, اور دوسرا میری جامہ زیبی, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا حال حلیہ. یہ شخصیت ہے میری. اس کیمرے نے, اس ویڈیو نے قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا. آج سے پہلے نہیں ہوا کبھی. تو اس محفوظ کرنے کے بعد آپ نے لوگوں تک اس کو پہنچانا کیسے؟ لوگوں کا ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد اٹینشن اسپین بہت کم ہو چکا ہے. لوگوں کی زندگی میں بہت سنسنی ہے, بہت تبدیلیاں وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے اپنی بات کو ایسے کہنا ہے کہ ان کے لیے وہ دلچسپی کا سامان پیدا کرے. وہ بچہ اس بات کو ایسے ہی سنے جیسے وہ اسٹار واریر کی موویز کو دیکھتا ہے, جس میں اس کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو ان ذرائع ابلاغ کو اپنائیں گے تو بات وہاں پہنچے گی جہاں پر تبدیلی کا آغاز ہوا. تو یہ 4 باتیں ہیں جن باتوں سے میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور و فکر کا عمل جاری رکھیں, اس پر سیکھیں. میرا بھی یہاں پر انشاءاللہ 3 مہینے قیام ہے. کوشش کروں گا کہ ان 4 پہلوؤں سے اپنے تجربات کو شیئر کروں اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے, خود بھی ایجوکیٹ ہوں, آپ لوگوں سے سیکھوں اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے کچھ آگے ہی جو ہے فراہم کروں. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو کیا جا سکتا ہے, ورنہ نشست کا خاتمہ آپ کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے, یہ آپ نے جو آخری بات